बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अनवर गाज़ी। इस वक्त हम मौजूद हैं मलेशिया के दारुल हुकूमत पुत्रजाया में। ये पुत्रजाया के आप लाइव मुनाज़िर देख रहे हैं। याद रहे कि ये प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम आप darsequran.com के फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। ये प्रोग्राम कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, ये क्या है, इसके बारे में जी भाई ये क्या चीज़ें, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? ये पुत्रजाया शहर में हम खड़े हैं जी इस वक्त जी। ये सामने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है, ये मलेशियन जो है ना अटॉर्नी जनरल की बिल्डिंग है ये जी, ठीक है। और ये सारे साथ जो क्वार्टर नज़र आ रहे हैं ये गवर्नमेंट के ऑफिस, जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनकी रहाइश गाहें हैं। और ये सारी पुत्रजाया की ये जो झील आप देख रहे हैं ये मसनूई झील है। अच्छा, ये मसनूई झील है? ये समझिए दुनिया में सबसे बड़ी तकरीबन मसनूई झील है। ये पूरे पुत्रजाया को कवर कर रही है, जिस तरफ से भी जाएंगे ये पूरे पुत्रजाया को कवर कर रही है। ये नेचुरल खूबसूरती आप देखें पुत्रजाया। नहीं, ये समझा नहीं, यानी पुत्रजाया के चारों तरफ है ये पुत्रजाया के ये जो है ना इस सेंटर को, ये चारों तरफ नहीं, ये सेंटर जो पुत्रजाया का है इसके सेंटर को दरमियान से सब इसने कवर किया हुआ है। तो ये बिल्कुल मसनूई झील है। गोया के इस झील के चारों तरफ ना ये गोलाई में और इसके चारों तरफ पूरा शहर पुत्रजाया। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही सही कहा। तो ये जो है ना जी, ये पानी कहाँ से लाएंगे? ये पानी तो लेके आए हैं ना जी, जो मशीनें और टरबाइन और चीज़ें जो है ना इनका, वो सारा उधर आप जाएंगे तो मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह वो सारा सिलसिला। ये सामने वाली बिल्डिंग क्या आप बता रहे थे? ये सामने, वो इधर से आ जाए थोड़ा। ये सामने वाली जो है ना जी पुत्रजाया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है जी। हम उधर करीब जाएंगे जी तो अब छोड़ दें जी। ये पुत्रजाया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। अगर आप थोड़ा इसको जूम करेंगे तो लोग आसानी से ये देख लेंगे, ठीक है जी। यहाँ की मसाजिद के बारे में आप क्या बता रहे थे कि यहाँ के जो मसाजिद है सिर्फ मस्जिद नहीं है बल्कि इस्लामिक सेंटर है? इस्लामिक सेंटर है, सोशल वेलफेयर का एक निज़ाम है, पूरा नेटवर्क है। सिर्फ मसाजिद इबादत गाहें नहीं है, नमाज़ पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ पे ये है कि लोग शादियों का निकाह हर अमीर से गरीब आदमी का, जैसे बताया था पहले, और वहाँ पे आपस में कम्युनिटी बैठ के मसाइल भी चीज़ें डिस्कस, बुखारी के हल्के लगते हैं, तहलील होती है, सारा एक निज़ाम है बच्चों का। और आगे औरतों के साथ साथ औरतों की भी तालीम और तरबियत का निज़ाम मसाजिद के अंदर जो है ना वो है। तो मलेशिया ये सारा ही खूबसूरत है या जिस जगह पर हम खड़े होंगे ये इतनी खूबसूरत है, दिल फरेब मनाजिर है, खूबसूरत हैं, दिल रुबा मनाजिर है, और ये देखकर बेसाख्ता ज़बान से निकलता है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये पूरा मलेशिया ऐसा है। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि मलेशिया ही पूरा खूबसूरत है, लेकिन ये पुत्रजाया की खूबसूरती है कि इस खूबसूरती मनाज़र को कैप्चर करके और इंसानी फ़नो फनकारी आपको नज़र आ रही है कि वो जो है ना, जो इंसान ने, अल्लाह पाक ने दिमाग अक़ल सलीम दी, उसको इस्तेमाल करती हुई इंजीनियरिंग का कमाल है कि इसको ज़ेबोतान इस तरह से किया गया है कि सारे जो आपको बिल्डिंगें और कमाल जो ये आर्टिफिशियल झील के नज़र आ रहे हैं ना जी, ये इंसानी सब किए हुए हैं। तो लेकिन पुत्रजाया खूबसूरत है बनिस्बत दूसरे शहरों के जी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुलीग, हमारे साथी, हमारे दोस्त भाई हाफिज़ जावेद साहब, मुफ्ती साजिद रहीम साहब। इनसे पूछ रहे हैं कि आपको मलेशिया कैसा लग रहा है? जी मुफ्ती साहब, कैसा लग रहा है आपको मलेशिया? गाज़ी साहब, हकीकत ये है कि दिल में हसरत पैदा हो रही है, काश अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी ऐसे हुक्मरान दें कि जो इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा मुशाबत है इस पुत्रजाया दारुल खिलाफा मलेशिया की, लेकिन जो इन लोगों ने यहाँ उससे अदा किया। और आप इस पुल के नीचे देखें कि ये जो पिलर हैं उनके बीच ये सीमेंटेड उन्होंने बनाई हैं, सीनरी कह लें आप, कि वो किस तरह से उसको डेकोरेट किया है कि वो लगता है कि जैसे कोई बाहर से उसने आकर माला लटकाई है। देख रहे? हाँ जी, ये माला लटकाई है, लेकिन ये सीमेंट के बने हुए हैं। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे हाफिज़ साहब को भी कि इन्होंने हमें। और यहाँ पर यहाँ के जो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं अनवर गाज़ी। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने दोस्तों मलेशिया में, और मलेशिया का ये इलाका है पुत्रजाया दारुल हुकूमत है। मुफ्ती साजिद रहीम साहब साहिवाल से हमारे साथ हैं, मौलाना तारिक उस्मान साहब ये नॉर्वे से हमारे साथ हैं। तारिक उस्मान साहब अभी बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है। नॉर्वे तो दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, उसमें से जब आप यहाँ पर आएँ तो आपको मलेशिया कैसा लग रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया जी। हो गया आप सब आए, मसला तो नहीं है इसमें। जी चले बोले ना एक दफ़ा। जी तारिक साहब बोले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मलेशिया के दारुल हुकूमत पुत्रजाया में खड़े हैं, और इसके अहम इलाके हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, वज़ारत ख़ारजा है। ये सामने हमारे पीछे जो है ये झील है, और मुख्तलिफ़ वज़ारतों के दफातर हैं, और हमारे सामने जो है वो कन्वेंशन सेंटर है। और ये झील आप देख रहे हैं, एक ख़ूबसूरत तरीन इलाका है, चारों तरफ पहाड़ हैं, और इसका मौसम भी बहुत आला मौसम है। सारा साल ही एक मुनासिब मौसम रहता है। और यहाँ की बिल्डिंगें, यहाँ के मसाजिद आला बिल्डिंगें शुमार होती हैं, और आपको हर बिल्डिंग में इस्लामी तर्ज़ जो है ना जी वो तर्ज़ नज़र आएगी, और तुर्की तर्ज़ तामीर की भी झलक नज़र आएगी। तो मैं अपने देखने वालों सुनने वालों से ये ज़रूर कहूँगा, अगर आप कहीं विज़िट करना चाहें तो अपने विज़िट में मलेशिया को शामिल रखें, और इसमें जो है पुत्रजाया को भी शामिल रखें। बहुत खूबसूरत तरीन शहर है, अच्छे लोग हैं, धीमे मिजाज के लोग हैं, मुतवाज़ी लोग हैं, मिलनसार हैं। और ख़ुसूसन हमारे अपना मेज़बान जो हैं हाफ़िज़ जावेद साहब, भाई अख्तर साहब, इनके मिजाज और इनकी तबीयत हमें बहुत अच्छी लगी। अल्लाह इनको खुश रखे, और अल्लाह पाक जो है ना जी हमारे सब देखने वालों की ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमाए। शुक्रिया। नाज़रीन, भाई तारिक उस्मान साहब आए हुए थे नॉर्वे से। इनको मलेशिया बहुत खूबसूरत लगा, हमें अच्छा लगा, और हम आपको और भी मुख्तलिफ़ जगहों पर ले जाएंगे। दुनिया भर से जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे मैं कहता हूं कि वह यूरोप जाने के बजाय मलेशिया आए। मलेशिया में आपको 2-3 फ़ायदे नज़र आएंगे। पहला तो ये कि कुदरती मनाज़र बहुत खूबसूरत है। मैंने यूरोप भी देखा है, लेकिन ये मनाज़र इतने खूबसूरत है कि उनसे भी कई गुना आगे। दूसरा है कि इस्लामी मुल्क को फ़ायदा होगा। तीसरी बात, आखिरी सबसे आपको कुदरती मनाजिर देखने को मिलेंगे, और यहाँ इस्लामी मुल्क को फ़ायदा होगा, इसकी मईशत बेहतर होगी, और आखिरी फ़ायदा ये होगा कि आपको मलेशिया से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अनवर गाज़ी, पुत्रजाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में ये भी बताएं कि जराइम की रेशो 0 है। वहाँ रश नज़र आया। चले चले आ जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारे मेज़बानों ने बताया, और हमने ख़ुद अपनी आँखों से देखा कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर हमें लोग नज़र ही नहीं आ रहे थे। और इसलिए कि जराइम होंगे तो लोग यहाँ पर आएंगे ना, वहाँ पर जराइम न होने के बराबर है यहाँ पर। और हम बाहर सामान रख के, इसी तरह जूते वगैरह रख के, सामान रख के सो गए। कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, यहाँ पर अमन है टूरिस्ट के लिए। इस वक्त चल रहा है टूरिज़म इस वक्त दुनिया की बड़ी मैशत शुमार होने लगी है। मैशत यानी इसके ज़रिए से मैशत मजबूत होती है। यूरोप के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं टूरिज़म पर है, तो मलेशिया ने टूरिस्ट को सहूलतें दी हैं, अमन दिया है, और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा है। पाकिस्तान के जो नादरन इलाके हैं, मरी का इलाका, कागान का इलाका, गिलगित का इलाका, वो भी इसी तरह खूबसूरत है, लेकिन इसको डेवलप करने की ज़रूरत है।
ایک سوال کرنا. مفتی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ساجد الرحیم صاحب. ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس طرح سیر و سیاحت کرنے کی کیا دین اسلام اجازت دیتا ہے؟ قل سیروا فی الارض کی اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو اہم ترین حکم ہے ہمارے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیا، قل سیروا فی الارض فانظروا، کہ آپ زمین میں جی اور دیکھو، قدرت کے مناظر دیکھو. تو یہ تو اہم ترین حکم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے انداز دو طرح کے ہوتے ہیں. جی. ایک انسان صرف اور صرف وہاں کی جدت دیکھنے آئے اور صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آئے، اور ایک یہ ہے کہ یہ اللہ کریم کی قدرت کے مناظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت بڑھے اور اس سے اللہ تعالیٰ سے مزید تعلق مضبوط ہو. الحمدللہ ہماری یہ جو سیاحت ہے، غازی صاحب ہمارے ساتھ، مولانا طارق عثمان صاحب، اور میں تو الحمدللہ بار بار وہاں بھی یہ نیت کرتا رہا کہ یا اللہ یہ صرف اور صرف اپنے جذبات کی تسکین نہیں، بلکہ صرف اور صرف تیری جو قدرت کے مناظر ہیں ان کو دیکھا جائے، ان سے مستفیض ہوا جائے، تیری معرفت و محبت مزید بڑھے گی. تو الحمدللہ یہ ہمارا شرعی حکم ہے، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے. نہ فقہاء نے روکا، نہ محدثین نے روکا، نہ اللہ اور اس کے رسول نے روکا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو نا کہ ہم مساجد دیکھ رہے ہیں، مدارس کے وزٹ کریں گے، تعلیمی اداروں کا وزٹ کریں گے، وہاں سے جو کچھ ہم سیکھیں گے اور اس سے بھی ہم قوم کو آگاہ کریں گے. بالکل بالکل. یہاں اب ملیشیا کا جو سفر ہے، مطالعاتی سفر ہے، اس کے اندر جتنی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ العزیز ہمارا جتنا وہاں حلقہ ہے، نیٹ ورک ہے، ہم ان تک پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ العزیز ہر سفر میں غازی صاحب جس سفر میں بھی جانا ہوا وہاں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے ہمیں اور قوم کو فائدہ ہوا. جی، مفتی ساجد الرحیم صاحب بتا رہے تھے کہ سیر و سیاحت کا حکم ہمیں دین اسلام نے بھی دیا ہے اور صحت مند تفریح سے دین اسلام منع ہرگز نہیں کرتا. اور یہ جو آپ کو منظر نظر آ رہا ہے، یہ پل جو نظر آ رہا ہے، یہ وہ ہے جو آپ کو مختلف ڈاکومنٹریز میں بھی نظر آئے گا. یہ وہی پل ہے جہاں رات آئے تھے؟ نہیں جی، وہ پل دوسرا ہے. ہاں، یہ کیا وہ چیز پترا جیل، یہ بھی بس ایک انجینئرنگ کا کمال ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ خوبصورتی کے لیے صرف ہے. تو یہ پل جو ہے نا انہوں نے ایک پترا جایا شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے بنایا ہے. اور یہ ایک ابھی تو آفس ٹائم ہے تو لوگوں کا جو ہے، لوگوں کا شام کو یہاں پہ بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ تفریح کے مناظر آپ کو دیکھنے میں ملیں گے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ انسانی انجینئرنگ اور شاہ کا کمال، آپ کمال دیکھ لیں کیسے. جمالیاتی حس انسان کے اندر جو ہوتی ہے، یہ مہاتیر محمد نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے. جی جی، یہ آپ دیکھیں نا جی کہ تھا تو یہ بھی ایک جنگل ہی پترا جایا، لیکن اس کو ایسے ڈیولپ کیا، یہ انسان کا کمال ہی آپ کہہ لیں. تو یہ اتنی خوبصورتی زمین کا ٹکڑا ہے نا جی ایک، اگر یہ لوگ اتنا خوبصورت کر سکتے ہیں تو ہم پاکستان اور دوسرے کسی بھی جگہ پہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنا جو ہے نا، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مصنوعی بنایا گیا ہے نا. جی جی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف لوگ یہاں پر آ کے ڈاکومنٹریز بنائیں، فلمائیں؟ یہ ابھی ہم نے اس برج کو گئے تھے پہلے، یہاں سے آپ ڈاکومنٹری لائیو چلا رہے تھے. جی اس برج پہ جیپنیز اور کورین وہ موویز لے کر آئے. تو یہاں پہ اس شہر میں یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ جو بڑی جو ہے نا انڈسٹری، بڑے بڑی ڈاکومنٹریز جو لوگ بناتے ہیں، فلم انڈسٹری سے لے کے دوسری ساری اسلامک اور ساری روایت، ان میں ڈاکومنٹریز میں اس شہر کا بہت عمل دخل ہے. اس میں بہت زیادہ ڈاکومنٹریز بنتی ہیں یہاں پترا جایا میں. جی، پترا جایا میں.
माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। भाई जब इतने अच्छे मनाजिर आपकी नज़र से गुज़रें तो एक मरतबा कह देना चाहिए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तारिक उस्मान साहब, और आप क्या बता रहे थे? जी, हम यहाँ पे मुतालाती सफ़र पे आए हुए हैं। ये दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा भी कह सकते हैं इसको आप, मलेशिया का पुत्रजाया। बहुत खूबसूरत शहर है, मौसम इसका अच्छा है, और अजीब बात यह है कि सारा साल मौसम एक ही जैसा रहता है, और टेम्परेचर जो है ना जी बस ये 25-30 तक ही होता है। अब नॉर्वे की ठंड, पाकिस्तान की गर्मी और यहाँ का मुतदिल मौसम ये खूबसूरती पैदा करता है। आप देखिए चारों तरफ हरियाली है, मुख्तलिफ दरख्त हैं, मुख्तलिफ पौधे हैं, फल फूल हैं, और ये इंसान को चीज़ें राहत बख्शती हैं। और अल्लाह का हुक्म है उन्जुर कैफ़ बदा अल खल्क़, कि हमारी तख्लीक को देखो, हमने कैसे पैदा किया, कैसे पहाड़ बनाए, कैसे शजर और हजर हमने बनाए, कैसे फल और फूल पैदा किए। सुम्मल्लाहु युनशुल नशअतल आखिरा, फिर हम दोबारा फिर बनाएंगे। ये अल्लाह पाक कादिर है इंसान की तख्लीक पे। और हैं जी, अल्लाह कहते हैं अंतुम अशद्दु खल्क़न अम इस्समा, कि पहाड़ों को बनाना मुश्किल है या तुम्हारा, कि हमने उसको भी बनाया है। तो इंसान को अल्लाह पाक ने थोड़ी सी ज़िंदगी दी है, उसकी गौर करे, उसके कुदरतों को देखे, और अल्लाह जल्ल जलालहू के कुदरतें हैं, मनाजिर हैं हसीन, उसको देखे, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करे। इंशाल्लाह ऐसे होगा तो 2 in 1 हो जाएगा, कि हम फरहत, खुशी, राहत भी महसूस करेंगे, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से ताल्लुक़ भी मजबूत होगा। तो चल ये नीयत कर लेंगे तो इंशाल्लाह दोनों चीज़ें हासिल होंगी। आप क्या कह रहे थे कि इंसान सफ़र से बहुत कुछ सीखता है, और आपने जब सफ़र नहीं करते थे और आप अभी सफ़र करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में और आपके दिमाग उसमें नज़र पैदा हुई है सफ़र से? देखिए, सफ़र से इंसान बहुत कुछ सीखता है जी। शेख सादी ने सफ़र किए, बड़े बड़े लोगों ने सफ़र किए, इमाम बुखारी ने कितने सफ़र किए। तो ये सफ़र वसीला ज़फ़र है। मैं अपना आपको तजर्बा बताऊं कि जब हम अपने घर में होते हैं, अपने मुल्क में, अपने शहर में होते हैं जी, तो उसी रूटीन में गुजर रहे होते हैं दिन रात। घर आए, काम, घर से निकले, काम किया, घर आए, खाना खाया, बच्चों के साथ बैठे, सो गए। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, मुख्तलिफ आपको चीज़ें देखने मिलती हैं, तो एक शौक़ और जज्बा बढ़ता है कि हम ये भी सीखें, हम ये भी करें, हम ये भी करें, ताकि दिन ब दिन हम भी तरक्की करें। तो ये जज्बा और शौक़ ये किससे पैदा होता है कि आप जो कुछ देखते हैं वो ख़याल, वो तसव्वुर आपके क़ल्ब व अज़हान पे छा जाता है। तो कुछ कर गुज़रने का जो है ना वो जज्बा होता है। तो सफ़र इस नज़र से भी करना चाहिए कि कौमें कैसे तरक्की करती हैं, इज्तिमाई तरक्की कैसे होती है, इनफरादी तरक्की कैसे होती है। तो इस एतबार से इंसान को बहुत कुछ सीखने का भी और बहुत कुछ हासिल करने का भी ये सफ़र जो है ना जी वसीला बनता है। आइए तारिक उस्मान, यहाँ से एक तस्वीर लेना, मेरी एक तस्वीर लेना अपने मोबाइल से। ये आ जाए। जी, आप मलेशिया के दारुल हुकूमत पुत्रजाया के खूबसूरत नए मनाज़िर देख रहे हैं। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सीने से भी आज हमारा जिस्म हल्का हो रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, सीने से जिस्म हल्का हो रहा है। आपका तो बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप सर्दी में आए हैं और आपके हड्ड जोड़ जो है ना वो खुल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त।
اس کے لیے؟ پچھلے دنوں تو 2 مہینے پہلے نا مجھے نا ساجد مفتی ساجد صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کو اللہ نے چاروں موسم دیے ہیں، اتنا خوبصورت محل وقوع دیا ہے، اور پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہے، اور اسی طرح صحرا بھی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں کی معیشت کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ کیا ایسا ممالک نے، ملائیشیا نے ٹورزم کو فروغ دیا اور ان کی معیشت بہت آگے چلے گئی، پاکستان بھی ٹورزم کو فروغ دے؟ ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں غازی صاحب، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے نا وہاں ایک سمجھدار لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لیڈر ہوتا ہے قوم کو لے کر اس نے چلنا ہوتا ہے، اور اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ وہاں ہر طرح کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، موسم دیے ہیں، زرعی اور صنعتی، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ایک مخلص لیڈر، دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے۔ جیسے اب ملیشیا ہے، اب دیکھ لیں ہم سے 10 سال بعد یہ آزاد ہوا ہے، لیکن ان کو لیڈر مل گیا مہاتیر محمد۔ اس نے صرف اور صرف اس کے پیش نظر یہ تھا کہ میں نے اپنی قوم کو آگے لے کر جانا ہے، اور اس کی اس طرز تعمیر سے، اس کے ملک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے در پردہ جو ہے نا وہ اسلام اور اسلامی تہذیب کے ساتھ اس کا جو لگاؤ ہے وہ بھی اس کی۔ ہاں جی، یہ پترا جایا انٹرنیشنل کنونشن سینٹر جو ہم نے دور سے آپ کو دکھایا تھا، یہ بالکل نزدیک آ گئے، اس کے سامنے ہم سامنے سے گزر رہے ہیں، تو یہ سارے جو ہے نا آگے ملیشین فلیگز لگے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی بڑی جو کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ اسی انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ہوتی ہیں۔ جی اچھا، ابھی آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کن کن چیزوں کا وزٹ کروائیں گے؟ ابھی ہم جو ہے نا جی مرینا بے پہ جا رہے ہیں، اسی لیک کا ایک حصہ دوسری طرف ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں سے پورے پترا جایا کا ویو آپ کو لائیو دکھائیں گے، منظر آئے گا پترا جایا کی بلڈنگیں، اور دیکھیے یہ اس طرف سے بالکل خوبصورت ویو آپ کو پورا نظر آئے گا۔ تو یہ پترا جایا کے اندر ہی ہے، ہم بس اسی میں ابھی جس طرح یہ پترا جایا کی بلڈنگیں خوبصورت ہے، تو اسی طرح کیا اس کی مساجد بھی اسی طرح ہیں؟ مساجد تو بہت خوبصورت کے اعتبار سے، ظاہری خوبصورتی کے اعتبار سے بھی اصل میں نا جی پورے پترا جایا کے اندر 2 ہی بڑی مساجد ہیں، اچھا، جن کا ہم بعد میں وزٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ہم ادھر جائیں گے، وہاں پہ پراپر آپ ڈاکومنٹری بنائیں انشاءاللہ، تو وہ آپ معلوماتی ہوگی بڑی زبردست۔ تو یہ جو ہے 2 بڑی مساجد ہیں، ایک مسجد پترا اس کو کہتے ہیں، اور دوسری مسجد بسی، سلطان توانکو میزان زین العابدین، یہاں کا جو پہلے سلطان تھا اس نے، بادشاہ جس کو کہتے ہیں، تو سلطان نے بنائی تھی وہ۔ تو باقی ہر سیکٹر جو ہے نا جی ایک پریسنٹ ہے، امریکن طرز پہ انہوں نے پریسنٹ بنائے ہیں کہ جیسے ہمارے بلاک ہوتے ہیں، اے بلاک، بی بلاک، سی بلاک، اسی طرح پریسنٹ 1 سے لے کے پریسنٹ 19-20 تک ہیں۔ تو پریسنٹ، ہر پریسنٹ میں جو سرکاری فلیٹس آپ دکھا رہے تھے گورنمنٹ کے لوگوں، ہر فلیٹس کے اندر بڑی خوبصورت سراؤ ہیں، چھوٹی چھوٹی مساجد، جہاں پہ نماز کا اہتمام کے لیے تو کوئی پریشانی اور تکلیف تو ہے ہی نہیں نا جی۔ آپ شاپنگ مال میں چلے جائیں، آپ پیٹروناس اسٹیشن، بڑے بڑے پیٹرول اسٹیشن جو ہیں وہ اس وقت تک اپروول نہیں ہے جب تک آپ میل اور فیمیل کی سراؤ چھوٹی چھوٹی نہ بنا دیں۔ تو چھوٹی چھوٹی سراؤ مساجد، مسلح جس کو چھوٹی مسجد، نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے مسلح، تو وہ مسلح ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا، ایون گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ آفیسز میں ہر جگہ پہ آپ کو وہ فیسلٹی نظر آئے گی، دفاتر میں بھی۔ تو یہ بڑا اہتمام ہے، ہر پرائیویٹ سے لے کے گورنمنٹ کے دفاتر میں بھی آپ کو مسلح اور مساجد نظر آئیں گی۔ تو یہ جب ہر جگہ فیسلٹی اویلیبل ہوگی تو وہاں سے نماز پڑھنے میں کون سی تکلیف اور دقت تو کچھ نہیں۔ نماز پڑھنے کا ریشو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 70-80% ہے نماز کا، بالکل ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ نماز یہ نوجوان نسل میں بھی نماز کا ٹرینڈ بہت ہے الحمدللہ، اور عموماً بوڑھے پڑھتے ہیں، نوجوان نہیں پڑھتے۔ ادھر آپ دیکھیں کہ مالز اور ہر جگہ پہ بچے، نوجوان طبقہ آپ کو لڑکے لڑکیاں نظر آئیں گے نماز پڑھتے، اور دوسرا یہ کہ نوجوانوں کی کرت ماشاءاللہ بہت عربوں کے سٹائل پہ ہے، اور بہت کرت پہ زور دیتے ہیں، اور کرت بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ جی جی، اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، اس پر تو تقریباً سب متفق ہیں کہ پاکستان کو مخلص اور دیانتدار قیادت نہیں ملی، لیکن پاکستانی قوم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح جو جدت ہے،
یہ شاہکار ہے ملیشیا، ترقی یافتہ ممالک میں ہے، اور یہاں انسانیت کی پوری طرح حقوق کا پوری طرح خیال رکھا جاتا ہے. تو پاکستانی قوم کے لیے آپ کا کیا پیغام ہونا چاہیے، کہ پیغام ہوگا کہ وہ کیا کرے، کیا کرے؟ جی مفتی صاحب بہت شکریہ. مفتی ساجد صاحب آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. میرے دل کی خواہش تھی کہ یہ سوال پوچھے. یہ اتنا زبردست سوال آپ نے پوچھا ہے کہ جس کی ضرورت ہے، جس کا آپ لوگ مطلب عوام میں اور جا کے اپنی اپنی سطح پہ اظہار اس کا کریں کہ جب تک ہم قوم میں تعلیم کا معیار اپنا بلند نہیں کریں گے، اور صرف تعلیم نہیں، ڈگریاں نہیں، تربیت، تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری، اور یہ بچپن سے، بچوں سے شروع کریں ہر جگہ پہ. جب تک ہمارے اندر تعلیم اور تربیت نہیں ہوگی بچپن سے، آنیسٹ اور ایماندار کی عادت نہیں آئے گی، نوجوان اور بچوں میں ایمانداری نہیں آئے گی، جھوٹ اور چیزوں سے بچیں گے. اور یہ جو ہے نا، یہ سب سے بڑھ کے جو ہمیں ضرورت ہے نا، جو اپنے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، کہ اس طرح کی چیزوں کی، وہ ہے کہ تعلیم پہ توجہ دی جائے. میرے نزدیک ہر کسی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں جب تک، چونکہ اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ ملیشیا میں دیکھ رہے ہیں یا یورپ میں جا کے دیتے ہیں، ایز اے قوم ایک چیز نظر آتی ہے نا جی، وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں میں شعور اور تربیت اور تعلیم ہے. تو ہمارے ملک کے اندر تعلیم اور تربیت اور شعور کی کمی ہے، اور وہ کمی کوئی لیڈر نہیں پوری کر سکتا، کوئی ایک آدمی پوری نہیں کر سکتا. یہ اجتماعیت طور پہ بچپن سے ہر ماں باپ کے، تو جی میں ادھر پار کر لوں، تو یہ اس پہ توجہ دیں گے، تعلیم پہ، تعلیم اور اس کے ساتھ تربیت. ہاں جی. اور دیکھیں میں ایک بات کرنے لگا تھا ابھی، تعلیم کیا ہے. آپ بڑے حضرات ہیں، آپ ماشاءاللہ اہل علم، میں تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں رکھتا تو حیثیت، لیکن میں ایک اپنے انداز، اپنے تجربے کی بنا پہ یہ کہنے لگا ہوں کہ تعلیم کیا ہے. تعلیم دیکھیں، اگر آپ اور ہم دیکھیں آج سے 30 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں اگر، تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے بزرگ حضرات جو بڑے ہمارے جو تھے، بڑے نانے دادے وغیرہ جو فیملی، وہ ان پڑھ ضرور تھے، لیکن ایک تربیت اور تعلیم ان میں نظر آتی تھی. یہ کتابیں لینا، ڈگریاں لینا تعلیم نہیں ہے. ان لوگوں کا ان پڑھ لوگ تھے، لیکن ان لوگوں نے ہمیں وہ تربیت دی. وہ جو بڑے لوگ ہیں ان میں ایک، یعنی کہ ایک نظم اور ایک تربیت، اور جاہلیت ایک ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کتابوں کا نام ہے، لیکن ان لوگوں میں ایک جہالت ہمیں نظر اس طرح کی نہیں آتی تھی، لیکن ان میں ایک بہت سلیقہ، نظم و نسق، تربیت، چھوٹے بڑے کا احترام، ایک تحمل، ایک اخلاق. اب صاحب میں آپ کی بات کا یہی سمجھاؤں حاصل کہ وہ جو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور چیز، کتنا طوطے کو پڑھایا پر وہ حیواں ہی رہا. بہت زبردست، بہت خوب، بہت اچھی بات آپ نے کی. تو یہ سب سے بڑی چیز جو ہے نا جی، تعلیم ہے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب تعلیم ہمارے ہماری قوم میں آ جائے گی بچپن سے، ٹھیک ہے، گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں، تو ضروری نہیں ہے کہ اسکولوں کی، یہاں سے مادر کے ساتھ میں آپ حضرات چونکہ جس فیلڈ سے تعلق ہے، مدارس سے آپ کا لنک ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ہم بھی دیکھا، سنتے آئے ہیں، سارا کچھ دیکھا، پڑھے ہیں مساجد میں، مدارس میں. تو یہ بہت شرمندگی کا مقام ہے کہ یہاں سے بھی، درسگاہوں سے بھی ایسی چیز نہیں ملی ہمیں. یہاں سے ہی اگر دنیا اب الحمدللہ نظر اب اٹھ رہی ہے، آواز اب نظر آ رہا ہے، لیکن اگر یہاں سے آواز اٹھائیں نا، چونکہ آپ لوگوں کی لوگ تقلید کرتے ہیں، آپ لوگوں کو سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دین سے پاکستانی کو لگاؤ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو اگر آپ حضرات اس چیز پہ توجہ دیں گے نا جی، تو لوگ، ایک تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بھی بچ جائے گی. تو اس سے آپ شروع، کم از کم اپنے لیول کی محنت شروع کریں، مساجد اور مدارس سے، چھوٹے چھوٹے آپ کے جو ممبر سے آواز جی یہاں سے اٹھے گی، تو آٹومیٹک جو مدارس اور یونیورسٹیاں ہیں وہ شرمندگی کا فائدہ نہیں اٹھانا پڑے گا. وہ دیکھیں گے کہ شرمندہ ہوں گے کہ بھی یہ لوگ تو جن کو ہم کہتے تھے کہ جاہل اور یہ مدرسوں اور چٹائیوں والے، لیکن یہ کم از کم آپ لوگ اس پہ توجہ دیں، جو کہ بہت آسان ہے آپ لوگوں کے لیے. میرے خیال میں مشکل نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بڑی کام کی باتیں بتلائیں
اور اس پر بھی دل سے ہم شکر گزار ہیں. وہ آپ نے شعر کیا سنایا تھا؟ دوبارہ سنائیے. ایک منٹ. کتابی علم تو تقریباً الحمدللہ ہے، جو ٹیمیں آپ کے پاس آتی ہیں. آپ مطالعاتی علم کا ذریعہ بن رہے ہیں. پاکستان کے جو ہمارے آتے ہیں مشہور ٹورسٹ اکابر آتے ہیں، آپ ان کے میزبان ہوتے ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ وہ یہاں سے ہو کے چلے گئے. یہاں سے بہت کچھ لے کر جاتے ہیں، مطالعاتی علم لے کر جاتے ہیں، اور اس کا ذریعہ آپ بن رہے ہیں. تو مجھ سے غازی صاحب کا سوال ہے کہ وہی شعر بہادر شاہ ظفر کا دوبارہ سنائیے. تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور چیز، کتنا طوطے کو پڑھایا پر وہ حیواں ہی رہا. تو وہی بات ہے کہ علم آدمیت اور چیز ہے. حافظ صاحب بات کر رہے تھے نا کہ علم صرف کتابی نہیں ہے، اصل تربیت ہے. وہ جو ہمارے بڑوں میں تھی، ہمارے بزرگوں میں تھی، انسانیت تھی نا ان میں. یہ ڈگری اور یہ جو علوم ہم کہتے ہیں کہ ان سے ہو کر چلے جانا، یہ علوم نہیں ہے. جن علوم کی حافظ صاحب بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ وہ تربیت ہو، انسانیت کا غم ہو، قوم کی فکر ہو، اسلام ان کا ترہ امتیاز ہو. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے غازی صاحب آپ کو بھی اور ہمارے حافظ صاحب کو بھی کہ یہ سفر ماشاءاللہ بہت پرکشش ہو رہا ہے. بھائی اختر صاحب آپ دو باتیں کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کیا، ایک نظم و ضبط اور صفائی، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ بس یہ جو آپ محنت کہہ رہے تھے نا، تربیت، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ مطلب نظم و ضبط کا تقاضا اور صفائی ستھرائی کا تقاضا، یہ تو پہلی مطلب ترجیح ہونی چاہیے ہم لوگوں کی نا. تو یہ جی ایک اور منظر ہے پترا جایا کے، ایک اور منظر. یہ کس جگہ کھڑے ہیں یہ ہمیں بھائی بتائیں گے. جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے، اتنا عرصہ ملک سے باہر گزارنے کے بعد اس سب باتوں کا نچوڑ جو ہے جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، جیسے بھائی اختر نے بھی کہا کہ صفائی ستھرائی کا نظام اور یہ چیز، اگر تعلیم آ جائے گی تو یہ سب کچھ آٹومیٹک آ کس جائے طرف گا. چلنا ہے؟ تربیت. چلے. تو تربیت جو ہے نا اثر کرتی ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا آٹومیٹک لوگ صفائی کا بھی خیال کریں گے. دیکھیں آپ روڈز کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کو کسی روڈ کے اوپر کوئی کاغذ کا ٹکڑا، کوئی گندگی، کوئی غلادت چیز، کیونکہ ایز اے بچے، چائلڈ بھی قوم، ایز اے قوم جو ہے نا، بچہ بھی جو ہے نا وہ بھی کوئی چیز پھینکنے کے لیے سوچے گا، ہاتھ میں پکڑی رکھے گا کہ مجھے ڈسٹ بن نظر آئے جی تو مجھے ڈسٹ بن نظر آئے تو میں اس میں پھینکوں. یہ وہ چھوٹی چھوٹی تربیت ہے، چیزیں ہیں جن سے قومیں ترقی کرتی ہیں. تو یہ ضروری ہے. حافظ صاحب کہاں پہنچے ہیں، کون سا پوائنٹ ہے یہ، اس کا تو ذرا تعارف کرائیں. بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ کون سا ہے. اگر ہم آئیں، یہ کس پوائنٹ پر آپ دکھا رہے ہیں؟ اس کے مناظر بہت اچھے. یہ پترا جایا ہی ہے جی. پترا جایا کا سینٹر پہلے ہم تھے پریشن 2 میں، اور یہ بلڈنگز جو سرکاری گورنمنٹ کے آفیسز تھے. تو اس کے بعد اب ہم آئے ہیں پریشن 4 کی طرف. یہ لیک ہے، جھیل ہے، جو پہلے ہم نے دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دوسری جگہ سے ہم نے آپ کو زیارت کروائی تھی. اسی جھیل کی دوسرے شہر کے دوسری طرف ہم آئے ہیں. تو اس میں یہ آگے بڑا خوبصورت منظر، پورا پترا جایا، یہاں سے سارا ویو نظر آئے گا. پبلک پلیس پر، جگہوں پر بھی انہوں نے چیئر لفٹیں تک لگائی ہوئی ہے سہولیات کے لیے. ایسکلیٹر اس کو کہتے ہیں، یہ ایسکلیٹرز لگائی ہوئی ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں سے پورا پترا جایا کا ویو آپ کو جو ہے نا نظر آئے گا. آپ ایک طرف سے اگر شروع ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گی. بچ کے جی. تو یہ جو ہے نا جی، یہ مرینا بے ہے. مرینا جہاں پہ کشتیوں وغیرہ کی بوٹس اور کشتیوں کی ریسز بوٹس کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرینا وے. تو یہ بوٹس اور کشتیاں جو ہیں نا ان کی ریسیں، ان کی تربیت اور ان کے جو مقابلے ہیں، یہ سارا کچھ یہاں پہ ہوتا ہے. آگے آ جائیں، وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بوٹس وغیرہ سامنے. یہ وہی مصنوعی جھیل ہے جی، وہی مصنوعی جھیل ہے. لیکن ہم یہاں پہ، یہاں سے آپ ایک پورا ویو پترا جایا کا یہاں سے سٹارٹ کریں تو یہ اس کو اگر اس طرف سے رائٹ سائڈ کو گھمائیں گے جی، اگر آپ تھوڑا سا اس کو زوم کر کے رائٹ طرف کریں گے نا جی، آہستہ آہستہ، تو یہ پترا جایا کا پورا ویو اور بلڈنگز یہاں پہ آپ کو بڑی اچھے انداز میں نظر آئیں گی. ہاں، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. کیا خوبصورت منظر ہے. یہ وہی پل جہاں پہ پہلے آپ کھڑے تھے قریب اور بھی بنا رہے تھے. تو یہ ساری چیز جو ہے نا، یہ وہی بلڈنگز جو آپ وہاں پہ اٹارنی جنرلز اور جو آفیسز جو ہیں وہ سارے آپ دکھا رہے تھے.
اچھا کیا نام ہے جاوید بھائی، یہ دیکھیں جو بھی ملک ترقی کرتا ہے نا، سب سے پہلے اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا نظام صحیح ہونا چاہیے، نہیں روڈ صحیح ہونے چاہیے، حمل و نقل کے جو ذرائع ہیں وہ تیز تر ہونے چاہیے. تو یہاں پر دیکھیں روڈ بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ. اور پبلک ٹرانسپورٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ سستی ہے مہنگی ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے نا جی بہت زبردست ہے، سستی بھی ہے، عوام کے پہنچ میں ہے. یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کے 3-4 ذرائع ہیں. ایک تو ٹرینوں کا ذریعہ ہے، زمین کے نیچے بھی ٹرین، انڈر گراؤنڈ، اوپر بھی ٹرین، گراؤنڈ کے اوپر بھی ٹرین. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا بسیز کا نظام بڑا زبردست ہے. بسیں اور ٹائمنگ کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، ٹائم پہ ہر چیز جو ہے نا جی. یہ بسیں بھی، ٹیکسی کا نظام ہے، ٹیکسیاں بھی اویلیبل، ہر چیز ایکسیس میں ہے. جہاں مرضی آپ ایپ کے ذریعے، آپ گریب ہے اس سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. جہاں بھی جانا آپ کو ڈور سے ڈور آپ کو اٹھا کے پہنچا دیں گے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہے آپ اپنی موٹر سائیکل بھی ہیں ایزی، اور گاڑیوں کے اور سارے یہ ذرائع جو ہے نا یہ ٹرانسپورٹیشن کے یہ ہیں. اچھا، یہ دنیا بھر سے جو ٹورسٹ آتا ہے اس کو عام آسانی سے ویزا ملتا ہے یہاں؟ ویزا پالیسی بہت آسان ہے ان کی. ایون پاکستان کے لیے بھی نا جی وزٹ ویزے کے لیے بہت آسانیاں ہیں. آن لائن بھی ہے، 2 قسم کی فیسلٹی ہے پاکستانیوں کے لیے. آن لائن ویزا بھی کر سکتے ہیں اپلائی، جو کہ 1 سے 2 دن میں ہو جاتا ہے. تو دوسرا ان کا ٹورسٹ ٹریول ایجنسیز کے تھرو بھی آپ دوسرا ویزا بھی امبیسی سے بھی لگوا کے آ سکتے ہیں. تو 2 قسم کے ویزے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ویزا جو الیکٹرانک ویزا جو آن لائن ہوتا ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا، وہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے کہ 1 مہینے کے اندر آپ کو جانا ہے. لیکن جو امبیسی سے آپ ویزا لے کے آتے ہیں وہ 2 مہینے کا ہو جاتا ہے. 1 مہینہ ایکسٹینڈ اور 1 مہینہ آپ اس پہ ایکسٹینڈ 1 مہینے کا ملتا ہے، 1 مہینہ ایکسٹینڈ کر کے 2 مہینے رہ سکتے ہیں. اچھا، یہ آج کل یہ ہالیڈے چل رہی ہیں یہاں پہ؟ یہ دسمبر نومبر بچوں کی اسکول ہالیڈیز ہوتی ہیں، اور اسکول ہالیڈیز میں جو ہے نا تو پیرنٹس بھی آفیسز سے چھٹیاں لے لیتے ہیں، تو حاضری کم ہوتی ہے 50%. تو وہ بچوں کو لے کے ہالیڈیز ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ، اور ایون کہ اوورسیز باہر کے ممالک میں بھی دورے کے لیے جاتے ہیں. کہ کیا یہاں پر جیسے ہوتے ہیں لوگ یہاں پر، تو یہ ملائیشیا اتنا اچھا ہے اور سیاحتی ہے، تو اس کی معیشت میں سیاحت کا کتنا کہ رول ہے، کتنے کی فیصد ہے؟ سیاحت تو بہت بڑا رول ہے جی. جی سیاحت کے بغیر تو ملیشیا کی اکانومی ڈوب جائے. سیاحت یہاں پہ پوری دنیا سے ٹورسٹ آتا ہے، اور سیاحت ہی ان کا ایک مین سورس ہے. پیٹرول اور جو ہے پام آئل اور ربڑ کے علاوہ جو ہے مین سورس ان کا جو ہے وہ سیاحت ہے، ٹورزم. اور ٹورسٹ کی کمائی سے بہت یہ کما رہے ہیں. اب ہر ایک اس کی مثال میں چھوٹی سی آپ کو دے سکتا ہوں ایسے کہ جو بھی ٹورسٹ ہے سالانہ، اگر سالانہ 20-30 ملین بھی جتنا بھی ٹورسٹ آتا ہے، تو ایک ٹورسٹ جب ٹیکسی پہ سفر کرتا ہے ایئرپورٹ سے، تو وہ جو ہے نا جی جب ٹیکسی میں سفر کرنے لگتا ہے تو ٹیکسی سٹارٹ ہوتی، پہلے تھا یہ، ابھی مجھے اپڈیٹ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ 3 رنگٹ جو ہے نا ٹیکس جاتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ 40-50 لاکھ بھی لوگ سالانہ آئے ہیں، تو 3 رنگٹ صرف وہ اگر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کو گیا، پھر وہ ہوٹل میں جس میں ٹھہرتا ہے پر کمرے کا 10 رنگٹ جو ہے نا وہ ٹورسٹ کو ٹیکس ہے. تو اس طرح سے یہ 2 چیزیں، اور پھر جب وہ آتا ہے ٹورسٹ، اس سے پورے ملک کی انڈسٹری چلتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، ٹیکسی استعمال کرتا ہے، ٹرانسپورٹیشن استعمال کرتا ہے، اور پھر جس ہوٹل میں ٹھہرتا ہے اس نے کھانا بھی ہے، فوڈ انڈسٹری، ویجیٹیبلز، فروٹس اور ہر چیز، ڈرنک سے لے کے ہر چیز کا استعمال جو ہے نا وہ کرتا ہے. تو اس سے ملک کی اکانومی سروائیول کرتی ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ یورپ کے میں نے بھی 16-17 ممالک دیکھے ہیں. تو وہاں پر یہ جو عوامی سہولیات ہے، روڈ بننا، صفائی ستھرائی، یہ سارا بلدیاتی ادارے کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہاں پر بھی بلدیاتی ادارے مضبوط ہیں. جی یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں کمال اور خوبصورتی اور چیزیں جو ہیں، بلدیاتی ادارے. یہاں کی بلدیاتی بھی جو ہے نا بلدیہ، یہاں کی کونسل بہت اپ ڈیٹ ہے اور بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. ان کے پاس گاربیج کی گاڑیاں اور جو دوسری تیسری ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے باقاعدہ ٹھیکے دیے ہوئے ہیں، اور وہ سارا ہر چیز کا نظام
اور ایکسٹرا کوئی بھی جو چیز ہے نا جی، روڈز کے اوپر آپ ٹریفک جیسے گاڑیاں نہیں پار کر سکتے، کوئی ریڑیاں نہیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں لگا سکتے، ہر چیز سختی ہے، اور اس کا باقاعدہ اگر کسی نے کرنا لگانا تو اس کا لائسنس ملتا ہے، جو کہ مشکل سے، ہاں جی، تو اتنی آسانی سے جو ہے نا جی نہیں ہے. اور یہ بلدیہ ہی کی وجہ سے یہ جو خوبصورتی آپ کو شہر کی نظر آ رہی ہے، اگر بلدیہ ایکٹیو نہ ہو تو یہ خوبصورتی کہاں، پھر تو گندگی آپ کو نظر آئے. تو یہ بلدیہ کا بہت بڑا رول ہے پورے ملک کے اندر، پورے ملیشیا میں. جاوید بھائی، آپ کو 20-22 سال ہو گئے، مختلف ممالک میں آپ نے وزٹ کیا، آپ بھی ماشاءاللہ مطالعاتی سفر کرتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، صحت کا وہ رکھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ سے 2 الفاظ میں پوچھا جائے کہ معاشی لحاظ سے ماشاءاللہ ملائیشیا بہت آگے بڑھ رہا ہے، صنعتی لحاظ سے بھی تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور ہماری قوم کو، جیسے بھائی نے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم یہاں سے کیا سیکھ کر جائیں، کیا لے کر جائیں، جو ہم محراب و ممبر سے آواز اٹھائیں، قلم کے ذریعے آواز اٹھائیں، اخبارات کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے. اور اس وقت ہزاروں لوگ جو ہمارے سن رہے ہیں دنیا بھر سے. آپ یاد رکھیں درسقرآن.com جو ہے نا، یہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، اور ہر جگہ اس کی آواز پہنچتی ہے. پہلے یہاں پر وہ آئے تھے مولانا طارق مسعود صاحب، تو انہوں نے بھی پروگرام یہاں سے وہ کیا تھا، اسٹارٹ جو شروع میں کیا تھا. تو آپ یہ لاکھوں لوگوں تک وہ پیغام پہنچ جائے، وہ ہر آدمی اپنے طور پر وہ کرنے کی کوشش کرے. وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بار بار وہ چیز ہی دہرانی پڑ رہی ہے، تربیت کی. کیونکہ کہیں بھی آپ جائیں گے، ٹورسٹ آتا ہے، جیسے آپ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا، لوگ اس کو نیگیٹو مت لیں، کہ جیسے لوگ ہمارے پنجاب سے یا دوسری جگہوں پہ جب مری جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں، تو وہاں کے علاقے کے لوگ اگر ان کے ساتھ ایک آدھا شخص بھی جو ہے نا غلط سلوک بیہیو کرتا ہے، تو وہ پورے علاقے کی، پورے مری کی یا پورے علاقے کی، ناردرن ایریاز کی، سوات کی، کلام، کاغان، نران کی، وہ بے عزتی کا ذریعہ بنتا ہے، اور لوگ ڈرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم سفر نہیں کریں. تو وہ کیا ہے؟ وہ تربیت ہے، وہ تربیت ہے اپنے اخلاق اور کردار. تو آپ لوگوں کے اخلاق اور کردار کو بڑھانے میں یہ توجہ دیں، ان کو کہیں کہ بھی اپنے اخلاق اور کردار کو جب آپ اس لیول پہ لے کے جائیں گے، تو لوگ جب آپ کے علاقوں کو وزٹ کریں گے، آپ کے علاقوں میں آئیں گے، تو وہ آپ سے متاثر ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ ملیشیا کے اندر جب لوگ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یہ ہمبل ہیں، کول لوگ ہیں، جھگڑے والے نہیں ہیں، عاجز ہیں. تو یہ کسی بھی ٹورسٹ کنٹریز میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ ان ممالک کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہاں کے علاقے کے لوگ جو ہیں، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی تربیت نظر آتی ہے. تو پاکستانی قوم کے لیے میرا یہی پیغام ہے، اور پاکستانی عوام کو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، کہ اپنے اخلاق اور کردار سے ہم جیسے تیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک باعزت معاشرے کے طور پہ دنیا میں رہنمائی دکھائیں، اور اس کی رہنمائی کریں کہ لوگ آپ کے متاثر اخلاق سے ہوں. ابھی آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا، کچھ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی، کہ بڑے بڑے جو ہے نا فوڈ بلاگر اور دوسرے تیسرے پاکستان میں جانا شروع ہوئے ہیں، اور ان کے کافی ملینز میں ویوز ہیں، اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا ان کو، اور آہستہ آہستہ پاکستان کا امیج اچھا جا رہا ہے. لیکن یہ گراس روٹ لیول پہ، گاؤں لیول پہ، یا جیسے آپ مدارس اور مساجد کی بات کریں، اس لیول پہ لوگوں کو آپ اپنے اخلاق اور کردار کی تربیت پہ زور دیں گے، تو یہ پھر یہ ہوگا کہ کوئی بھی شخص ڈرے گا نہیں. پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا، وہ سیکیورٹی پرابلم ہے. سیکیورٹی کی وجہ سے ٹورسٹ نہیں جا رہا، ورنہ بہتر ہو گیا سیکیورٹی، اب تو بہتر ہوگی. پھر بھی جو ہے نا جی، وہ پاکستان میں ایسی ڈیولپمنٹ جو اب آئی ہے نا جی، جو کافی عرصے سے نہیں تھی، الحمدللہ سیکیورٹی بہت بہتر ہوئی ہے. سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اس میں پاکستان نے کافی امپروومنٹ دکھائی ہے. تو اب لوگ جانا شروع ہیں ماشاءاللہ. بات بتاؤں کہ کل پرسوں خبر آئی ہے کہ اس وقت پاکستان سیاحت کے اعتبار سے لوگ دنیا بھر میں آنے کو ترس رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. اور اب جو ہے، میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بڑے بڑے بلاگر اور بڑے بڑے لوگ جو ٹورسٹ جو کمپنیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ پاکستان کے بارے میں بہت اچھا موقف دے رہے ہیں. اور اب پاکستان میں بہت بہتری ہے. جو پاکستان کچھ سال پہلے تھا، اب پاکستان ان سے نکل آیا انشاءاللہ العزیز. چونکہ پاکستان کا امیج، پاکستان دیکھیں، اس ملیشیا کے پاس ایک ہی ویدر ہے، پاکستان کے پاس الحمدللہ 4 ویدر ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر یورپ میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی 2 ہی ویدر، ٹھنڈا ہی ہے زیادہ. لیکن پاکستان کے چیزوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمارے 4 صوبے ہیں. اگر ہم پنجاب کے کلچر کو خوبصورت کر کے پیش کریں تو ٹورسٹ اٹریکٹ ہوگا. ہماری ایک ڈیسٹینیشن، ایک علاقہ ہونا چاہیے، ایک شہر جس کے
पंजाब का कल्चर नज़र आए, वहाँ पे टूरिस्ट जाए। जैसे ये पुतराजया आप फिर रहे हैं, छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पे एक खूबसूरती बना दी गई टूरिस्ट के लिए। इसी तरह पंजाब का कोई शहर ऐसा या कोई ऐसी सकाफत हो जो कि हम पंजाब की दिखाएं। फिर सिंध है, इतना ज़बरदस्त है, लोग सिंध पे सफ़र करें। फिर उसके बाद बलूचिस्तान माशाल्लाह ट्राइबल कैसे, और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ठीक है जी, केपी के, इसी तरह खूबसूरत है। तो 4 सूबे हैं, 4 कल्चर हैं, उन चारों कल्चर्स को हम अगर प्रमोट करें, लोगों को दिखाएं, लोगों की एक्सेस में हो कि इंटरनल जो है ना चार्टर्ड फ़्लाइट्स चलें, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बने, लोगों की एक्सेस में आना जाना हो। पाकिस्तान ही इतना खूबसूरत है, इतना है कि आप अगर विज़िट करना चाहें तो बहुत खूबसूरत जगह हैं, बहुत खूबसूरत नॉर्दर्न माशाल्लाह जी। भाई जावेद का कहना था पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है चंद सूरतें। मुफ्ती साजिद साहब कुछ कहना चाहते हैं काफ़ी देर से, और बड़े महसूस हो रहे हैं झील से। चलना है अभी? चले तो माशाल्लाह ये बात हो रही थी मलेशिया की। हाफिज़ साहब से सुनते थे कि यहाँ तकरीबन एक दिन छोड़कर एक दिन या रोज़ाना बारिश होती है, और आज सख्त धूप थी, और अभी हमारे खड़े खड़े आप देखें कैसा खुशगवार, बादलों की तरफ ज़रा करें, ये बादल आ रहे हैं उठ के, और अभी मुझे लग रहा है कि कुछ देर में बारिश शुरू हो जाएगी। बादल बरसने वाले हैं यहाँ पर? बरसने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं समझता हूँ रहमत के बारिश होंगे, बादल होंगे जो हम पर बरसेंगे। और अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं अपने जज्बात का इजहार कर सकूँ। बहुत ही लुत्फ़ आया, और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी ये समझ दे, ये अक़ल दे, और इस तरह इंशाअल्लाह हम। सवाल है आपसे छोटा सा। जी। सवाल ये है कि भाई ने अभी बताया कि नज़्म ज़ब्त, सफाई सुथराई, ईमानदारी, मेहनत, क्या इसका दर्स दीन इस्लाम ने नहीं दिया? बहुत दिए। ये वही चीज़ें हैं जिसकी काफिर अगर करेगा तो वो भी तरक्की करेगा, कोई मुसलमान अपनाएगा वो भी तरक्की। कोई शक नहीं है कि ये वो तालीमात हैं जो इन लोगों ने मामलात से मुतालिक जो तालीमात थी ना, मैं समझता हूँ कि वो इन मालिक ने, तुर्की और मलेशिया जैसे मालिक ने उनको इख्तियार किया है। और हमारे पाकिस्तान ने इबादत, अकायद, 2 चीज़ों को तो दीन का हिस्सा बना रखा है। बाकी मामलात, माशरत, अखलाकियात, ये तीनों हमसे दूर हैं। अल्लाह ताला करे कि ये तीनों भी, हालांकि ये भी ज़रूरी, इबादत इंतहाई ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। इधर ये तो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इबादत में कमी नहीं है। अगर है तो एक जो चीज़ है यहाँ देखने में आ रही है, आदाब, वो सारी की सारी चीज़ें, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी की सारी इन लोगों को, इन चीज़ों को लोगों ने ज़िंदा किया है। लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों में थोड़ी सी कमी है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की तालीम, दीनी मदारिस हैं, खैर है, जी, वही बात है, अफराद हैं वहाँ, सब कुछ है। अगर है तो थोड़ा सा तरबियत की कमी है और उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये असल ज़िम्मेदारी रियासत की है। अफराद कितनी भी काविश करेंगे एक इलाके तक महदूद रहेंगे, एक कानून बन जाता है पूरे मुल्क में आम हो जाता है। और अल्लाह की ज़ात से हमें बहुत उम्मीद है अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ गाजी साहब वो दिन तो सीखने की है कि पाकिस्तान में जो दीनी मदारिस का निज़ाम है, जो उलमा का निज़ाम है, जो उलूम नबूवी है, वो पाकिस्तान दुनिया भर में देख लें। कभी इल्म का मरकज़ समरकंद था, कभी बुखारा था, कभी कूफा था, कभी सल्तनत उस्मानिया था, कभी अंदलुस था, कभी गरनाता था, और कभी समरकंद, बुखारा, दिल्ली। लेकिन इस वक्त दीनी उलूम का जो मरकज़ है, खैर के जो मराकिज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और कराची। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ की तालीम, दीनी अकाबिर, मदारिस, इसमें तो दो राय नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम ये दुनिया में कहीं दस्तयाब नहीं है। हाँ जी। और बाकी जो चीज़ें कमी है वो मैं समझता हूँ कि हम सब के मिलजुल कर अगर मेहनत करने से दूर हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ मैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसी साले क़यादत भी अता फरमाए, और जो अफराद में हमारी कुछ कमियाँ हैं। और गाजी साहब एक दूसरी पते की बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा वतन है। इस वक्त अगर उम्मत मुस्लिमा का कोई लीडर हकीकी बन सकता है तो वो पाकिस्तान ही है। अल्लाह ताला ने उसको ऐसी फ़ौज अता की है और ऐसा सिस्टम और ऐसी ताकत दी है कि दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। मैं समझता हूँ जहाँ पाकिस्तानी अवाम में कुछ कोताहियों का दखल है पाकिस्तान के पीछे रह जाने में, तो वहाँ आलमी अशीरबाद उसका भी बड़ा दखल है कि वो हमें ट्रैक पे चढ़ने नहीं दे रहे। तो
تو وہاں وہ عالمی طاقتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ اگر یہ دنیا میں اس آپ کہہ لیں کہ جدید تقاضوں سے لیس ہو جائے گا پاکستان، تو یہ امت مسلمہ نہیں پوری دنیا کی قیادت کرے گا پاکستان انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان زندہ آباد، دین اسلام زندہ آباد۔ زندہ آباد۔ غازی صاحب غازی صاحب ماشاءاللہ بڑی کاوش ہے، مسلسل صبح سے اسی میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس ملیشیا میں کھڑے ہو کر یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملیشیا کی طرح دنیاوی ترقی وہ پاکستان کو بھی عطا کرے گا، وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ تھوڑی دیر کا ناظرین، یہ درس قرآن.com پر لائیو پروگرام آپ نے سنا، اور ہمارے میزبانوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ملیشیا کے بارے میں بتایا، یہاں کے وزٹ کے بارے میں، یہاں کے ترقی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ الرحیم نے شرعی نقطہ نظر